अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, और हमारे बकिया जितनी भी प्रोग्राम्स हैं उनको आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी, भावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से भी आप हमारे प्रोग्राम्स को मुलाज़ा फरमा सकते हैं। और उसके अलावा हमारे वो दोस्तान जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए से भी हमारे प्रोग्राम्स देखे जा सकते हैं। और इसका तमाम जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इन सब के एड्रेसेस हमारे टीवी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं और वहीं से इंशाअल्लाह हमें फ़ॉलो किया जा सकता है। हमारे गुफ्तगू का सिलसिला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से है, और ज़ाहिर है कि ये मखसूस दिन मुहर्रमुल हराम के ये भी हमें मलहूज़ ख़ास रखने हैं, और दोनों दर हकीकत एक ही मौजू है, दोनों का आपस में एक गहरा रब्त है और ये एक ही मौजू है। यानी गोया आप ये कह सकते हैं कि आशूरा महदवियत में से हैं। बहरहाल आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आली जनाब मौलाना अलहाज सैयद वाजिद अली रिज़वी करबलाई लखनऊ हिंदुस्तान से हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इंशाअल्लाह हज़रत के इत्तलात से इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है। जी क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह। सलामत रहे। सबसे पहले तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का यह मौका फ़राहम फरमाया। बहुत ही मशहूर हूँ और ममनून हूँ हमारे हुसैनी 14 चैनल का कि हमें काबिल समझा और हमें इस अंजाम देने का मौका दिया अपने चैनल के जरिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए वहाँ तक दुनिया इस चीज़ की पाबंद बने कि जिक्र आले मोहम्मद के सिवा दुनिया में अल्लाह अपनी इबादत और अपनी इबादत इमाम हुसैन की बात को रखा है। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात से आपने शुरुआत की है, और मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस उन्वान से भी आपके खिदमत में सवालात पेश करूँगा। और पहला सवाल जो नहायत ही मुहिम है वो है आज़ादारी के मुतालिक। आज़ादारी की दुश्मनी इब्तिदा से शुरू हुई और बनी उमैया और बनी अब्बास इन लोगों ने जिस तरीके से इक़दाम किए और इस आज़ादारी को दबाने की कोशिश की, और उसके बाद जो है इनकी नस्लें जो कि आज तक आज़ादारी के लिए आज़ादारी के उस नूरानियत में हायल होने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मसला जो अभी जदीद क़िबला उठा, इसके उन्वान से भी आपकी खिदमत में सवाल करूँगा कि आज के दौर में जिस तरीके से आज़ादारी यानी कोरोना का बहाना बना के आज़ादारी को रोक रहे हैं, यानी आप इंडिया में जो है वो देखें मंदिरों में रश है, दूसरी जगहों पे पाकिस्तान में देखें वहाँ पर भी दूसरी चीज़ों पर पाबंदियाँ नहीं है, लेकिन जब आज़ादारी का मसला आता है तो लोग दुश्मनी अहले बैत की दुश्मनी में कोशिश करते हैं कि कोरोना का बहाना ही सही आज़ादारी को रोक सके। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाह कीजिए।
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء تسلیم الامر والسلام والسلام امام حسین مظلوم کربلا اس عظیم شخصیت کا نام ہے بے شک جس کو کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے باب الحوائج و المراد کہا. جس شے کے لیے اللہ کی طرف سے رضا حاصل نہیں ہوئی، یہ پورا واقعہ تفسیر میں ہے. حضور سرور کائنات کے پاس راہب آیا، اس نے سوال کیا میں بے اولاد ہوں، کافی زمانہ ہو گیا، میرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے. صحیح. آپ اللہ سے پوچھیے، رضا لیجیے کہ کیا مجھے اولاد ملے گی. صحیح. اللہ کی رضا آئی. جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب کہہ دیجیے کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں. صحیح. اور وہ شخص جب آپ نے بتایا تو وہ شخص زارو پتا رونے لگا اور روتا ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار سے گزرا. امام حسین مظلوم کربلا کھیل رہے تھے. آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے نانا جان کے پاس ایک شخص آ رہا ہے اور زارو پتا رو رہا ہے. اللہ. آپ حیران ہو گئے، کھڑے ہو گئے، بلایا کیا بات ہے، بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کچھ نہیں، رونے کا سبب بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو. وہ میرے نانا کے پاس سے آئے، وہ کائنات کے ختم الانبیاء، اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات جس کے صدقے میں بنائی ہے وہ میرے نانا ہے. میرے نانا کے پاس سے کوئی روتا ہوا جائے مجھے منظور نہیں ہے. آپ بتائیے کیا بات ہے. بہت اصرار کیا تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے اولاد ہوں اور آپ کے نانا کے پاس آیا تھا کہ کیا میں اولاد ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، مگر آپ نے بتایا کہ ابھی اللہ کا حکم آیا ہے. ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کی خانوادے میں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے. اتنا ہی سنتے امام حسین نے اس راہب کا ہاتھ پکڑا اور لے کے آئے اور پھر نانا جان کے پاس بٹھا دیا. اے نانا اس لیے دعا کر دیجیے کہ اس کو ایک بیٹا عطا ہو جائے. اللہ اکبر. حضور سرور کائنات نے کہا اے میرے بیٹے حسین اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں. ابھی جبرائیل نے بتایا، ابھی خبر دی. آپ نے فوراً کہا اے راہب جا، میں نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا. سبحان اللہ. ادھر نانا جان نے کیا کہا کہ نہیں، کہا دوسرا عطا کیا. کہا اس کے نصیب میں نہیں، کہا تیسرا عطا کیا. کہا اے میرے بیٹے اس کے نصیب میں نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے. کہا میں نے چوتھا. اس طرح سے 7 بیٹے عطا کیے. ادھر سے جبرائیل آگے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے عزیز، خاموش ہو جائیے. اگر امام حسین مظلوم کربلا قیامت تک راہب کو اولاد عطا کرتے رہیں گے، اللہ دیتا رہے گا. دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والے امام حسین ہیں. یہ امام حسین کی شخصیت ہے. اب ذکر امام حسین کو کربلا سے لے کر کے آج تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے آئے. ہماری 72 سال کی عمر ہو گئی، صحیح وفات ہوئے اس عزاداری کو لے کر کے، اور تمام کتابوں میں ہے. جی اس زمانے میں جب عباسی گروپ ہوا کرتا تھا، صحیح امام زین العابدین کے بعد سے، امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد سے جتنے بھی میرے دادا حضرت کہا کرتے تھے میں اگر سید سادات حیات ہوں جی تو یہ اللہ کو معجزہ ہے. جس طرح سے چاول میں سے چن کے نکالے جاتے ہیں، اس طرح سے سادات کو چن کے مارا گیا. صحیح. جو وہ ایام رضا آتا تھا اور ادھر سے علم نکلے تھے ادھر تلواریں چلتی تھی اور شروع ہوتا کر دیا جاتا. یہ آزادی
اس طرح سے جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کا قیامت تاخیر رہنے کا وعدہ کیا ہے کہ اے قیامت تک باقی ہے، قرآن کے وقت سے ایک بھی حرف جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے شہزادی کونین سے وعدہ کیا اللہ نے، جب شہزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرا بیٹا کربلا میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اس وقت نہ میرے بابا ہوں گے، نہ مولا علی ہوں گے، نہ امام حسن ہوں گے، تو آپ نے فریاد کری تو پھر کون ہمارے بیٹے پہ روئے گا؟ تو اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے اور کہا ایک قوم پیدا کریں گے جس کو لوگ شیعہ کے نام سے جانیں گے، ان کے بچے تمہارے بچوں پر، ان کے تمہارے بوڑھوں پہ، ان کے جوان تمہارے جوانوں پر، ان کی عورتیں تمہاری عورتوں پہ، ان کی بچیاں تمہارے بچوں پر گریہ اتاری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دن نہیں کریں گے، 365 دن عزاداری کریں گے۔ تو کہے گا یا حسین، جب کھولے گا تو کہے گا یا حسین۔ اس کا وعدہ اللہ نے کیا کیا شہزادی کونین سے کہ عزاداری قیامت تک رکنے والی نہیں ہے، چاہے کتنی بھی بیماریاں آ جائیں، چاہے کتنی بھی لالچ زدہ لوگ آ جائیں۔ کل کے فرعون بھی غرق ہو گئے، کل کے شداد نمرود بھی غرق ہو گئے، کل کے ابو سفیان بھی غرق ہو گئے، کل کے معاویہ بھی غرق ہو گئے، کل کے عباسی اور جتنے بھی امام حسین مظلوم کربلا کے عزاداری کے دشمن تھے وہ سب کے سب زمین ہو گئے، مگر امام حسین کا نام زندہ ہے، باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم اپنا خون دے کر بھی عزاداری کرنے کو راضی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے جب کربلا امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے زوال جاتا تھا تو کہا گیا کہ اولاد دینی پڑے گی، کہا میرا بیٹا ہے اس کی جان لے لو، مجھے عزاداری پہ جانے دو، مجھے کربلا تک پہنچنا ہے، کہا ہاتھ کاٹا جائے گا، کہا کاٹ لو، ہمیں امام حسین کی عزاداری کرنی ہے، کوئی امام حسین کی زیارت پہ جانے کو۔ دوسرے سال گیا، کہا اب میرا ایک ہی ہاتھ بچا ہے، اب کیا کرے گا؟ کہا یہ بھی ہاتھ کاٹ دو، مگر میں امام حسین کی عزاداری کے لیے جاؤں گا۔ یہ ہے امام حسین کی عزاداری۔ کیسے روکو گے تم لوگ؟ ہم جان دینے کو تیار ہیں، ہم بڑھتے جائیں گے، ہم مرتے تو نہیں رہتے، کیونکہ ہم مرتے نہیں ہیں، ہم شہید ہوتے ہیں۔ شہید زندہ ہے، قرآن مجید سے اللہ فرما رہا ہے شہید کو مردہ مت تلاش کرنا، وہ زندہ ہے، اس کو رزق میں دے رہا ہوں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔ اب اللہ کے بشیر ہوں، یہ آپ کے سوال کا کامل جواب ہے۔ اس کے بعد اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت اچھی طریقے سے بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی ہے سوال پہ۔ دشمنان اہل بیت کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے یہ الفاظ جو ہے ان کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے، اور یقیناً ہمارے جو جوان ہے ان کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ تو اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے پہلے آپ نے اشارہ فرمایا تھا ولایت اہل بیت علیہم السلام کو خدا نے واجب قرار دیا۔ ایک ایسا شخص جس کے دل میں ولایت اہل بیت نہیں ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 چیزیں دی۔ جی بے شک۔ میں نے بڑا مطالعہ کیا دین اسلام پر، صحیح، آپ کی 40 سالہ زندگی کا بڑا مطالعہ کیا، اس کے بعد جو آپ کی رسالت کی زندگی رہی اس کا بڑا مطالعہ کیا۔ اس میں نے صرف 2 چیزیں رسالت کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کے بعد صرف 2 چیزیں۔ پہلی چیز کیا؟ مسجد نبی میں سب کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے آدھا ایمان، نصف ایمان، صحیح، آدھا ایمان جی طہارت ہے، طہارت ہے، صحیح، نصف ایمان کو اللہ نے طہارت قرار دیا۔ اب آدھا ایمان والا کون ہے؟ قلب طاہر جو پاک ہے۔ اس کے بعد ابھی 18 دوسرا ہے نذیر،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے کہ اگر یہ کام انجام نہیں دیا گویا کہ کار رسالت کوئی کام انجام نہیں دیا کہ تو من تم کو مولا وہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اب یہ بات 1.25 لاکھ لشکر کے سامنے کہی، 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک حاجی سچا، حاجی کیا ہوتا ہے؟ سچا۔ حاجی کے معنی کیا ہے؟ کم میاں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ جتنا سچا ہوتا ہے، جتنا معصوم ہوتا ہے، اتنا حاجی۔ 1.25 لاکھ حاجیوں نے یہ بات دیکھی تھی، سنی تھی۔ جو گونگے تھے ان کے لیے مولا کو دکھایا گیا اٹھا کر کے، اور جو اندھے تھے ان کو سنایا گیا، جو بہرے تھے ان کو دکھایا گیا کہ دیکھو یہ سامنے میں چھپا اور یہ آ رہے، میں جانے والا ہوں دنیا سے، اور مولا علی اب آپ کے خلیفہ ہوں گے، آپ کے امام ہوں گے، آپ کے پیشوا ہوں گے۔ یہ بات آپ نے آخری حج میں بیان کر دی۔ سبحان اللہ۔ میں مولا علی کی ولایت کو نہ ماننے والوں کو بس اس طرح سمجھتا ہوں جس طرح سے کوئی شخص نظر و نیاز کے لیے 1 ڈرم پانی، اور آج کل آرو چلا ہے، بڑا صاف پانی میں آرو سے نکالا گیا، پوری رات محنت سے اس نے آرو سے 1 ڈرم پانی بھرا، جی بے شک صحیح، وہ بچہ چھجے کا آیا 4 سال کا، اس کا پیشاب چھوڑ گیا، صحیح، 1 بوند پیشاب اس ڈرم میں چلا گیا۔ جی اب وہ پانی ہے، وہ پانی ہے، یقیناً، مگر کس کام کا؟ کچھ نہیں، کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں، پانی ہے، پانی ضرور ہے مگر اس کی خاصیت ختم ہو گئی۔ بے شک بہت بڑی مثال دی، واہ، جو ولایت علی کو نہیں مانتا ہے بے شک، وہ مسلمان کو ہو سکتا ہے، کلمہ گو کو ہو سکتا ہے، لیکن کسی ایمان کام والا کا نہیں ہو بے سکتا، شک بے شک، سبحان اللہ، بہت بڑی مثال دی ہے، واہ، مسلمان نہیں ہو سکتا، جی کیونکہ جس نے علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کیا صحیح، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا آدھا ایمان کامل کلمہ، آدھا ایمان طہارت۔ اب کامل کلمہ جس کے پاس ہے وہ آدھا ایمان والا، جس کے پاس کامل طہارت ہے وہ آدھا ایمان والا۔ اس طرح سے دونوں چیزیں جب ملی تب آپ نے کہا یہ کامل ہے۔ اب اسی کے لیے کہا اللہ کے رسول نے اے ایمان والوں، اس دین اسلام کے 72 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے، 73 فرقوں میں صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحیح، اب کون جائے گا؟ کہا جو کامل کلمہ والا ہے وہ جائے گا، جو کامل طہارت والا ہے وہ جائے گا۔ اب سمجھ لے انسان کہ کس کے پاس طہارت کامل ہے، کس کے پاس کلمہ کامل ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ولایت اقرار کریے، علی ولی اللہ پڑھیے، پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، یقین، مگر آپ کا دل بھی تو گوارا کرے۔ جی جی، آپ کے اندر اگر کسی نسبی یقین آپ کے لیے اور مولا علی حلالیہ ان کی ماں نے اپنا شیر حلال کمائی سے پلایا ہوگا کہ علی اللہ ولایت کا اقرار کریں گے۔ اور میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ امام حسین مغلوب کربلا کا یہ کربلا واقعہ ہے، یہ واقعہ کربلا میں جب آخری حجت میں امام حسین نے خطبہ دیا اور کہا کہ تم سب کو معاف کر دیتا ہوں، تم نے میرے بھائی کو مار دیا، میرے بیٹے کو شہید کر دیا، میرے بھانجوں کو شہید کر دیا، میرے انصار کو شہید کر دیا، سب طرف کو بعد میں معاف کر دیتا ہوں، ہمیں جانے دو۔ اچھا یہ بتا دو کہ تم ہمیں مارنا کیوں چاہتے ہو؟ تو ایک زبان نکلی،
کہ ہم علی کے بغض میں آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ ولایت کیسے اقرار کر سکتا ہے؟ ولایت تو وہی اقرار کرے گا جس کے سینے میں یا حسین ہوگا، جس کی زبان میں یا حسین ہوگا، جس کے دل میں یا علی مدد ہوگا، جو حیدر کرار کا ماننے والا ہوگا، جعفر طیار کا ماننے والا ہوگا، مشرق کا ماننے والا ہوگا۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، بھائی کھلا ہوا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین وقاتل المشرکین علی رسول اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بالآخرت۔ ہم آج بھی قاتلوں کو مشرکین مانتے ہیں، بے شک ہم آخری دعوت سن پیش ہے، آئیے آپ علی رسول کا اقرار کیجیے جی اور جنت کی سعادت۔ بے شک کیونکہ جنت کے سردار امام حسن امام حسین ہیں، جی بے شک بے شک اور امام حسن امام حسین کے بابا مولا علی ہے۔ جی امام حسن امام حسین کی والدہ وہ عورتوں کی سردار ہے۔ اب جو سرداری جن کے پاس سرداروں سے اگر آپ دشمنی کر لیں گے، کہتے ہیں صاحب ہم نے اگر پانی سے ہی جو ہے ناتا توڑ لیا اور پھر ہم کیا پیئیں گے، کھانے سے ناتا توڑ لیا تو ہم کیسے جیئیں گے؟ زندگی کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، اسی طرح سے آخرت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے رسول کا کامل ماننا ضروری ہے۔ کامل کے معنی ہے ولایت علی اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ۔ بہت قبلہ ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی۔ سوالات ہمارے پاس موجود ہے، مزید بھی سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے مومنین جو ہے وہ استفادہ فرما رہے ہیں، تو جتنا بھی اس وقت میں کم وقت میں آپ سے استفادہ کیا جائے بہتر ہے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ ماہ محرم الحرام ہے تو مومنین کی کچھ ذمہ داریاں بھی یقیناً ہے، تو تیسرا سوال میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ محرم الحرام میں مومنین کے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل الکرم۔ ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ الہ آمین۔ اور یہ جو ایام اعضاء ہے، ایام اعضاء ہمیں ایک بہت بڑا درسگاہ ہے، جس طرح سے ہم نے اپنے بچپنے سے صرف ایک بات سنی کہ یہ جو 2.5 مہینے مجلس ہوتی ہے یہ ہماری سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جی بے شک یہ ہماری سب سے بڑی تعلیم گاہ ہے، اور اس سے بڑی تعلیم گاہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تعلیم لینے کے لیے اس سے بڑا مرکز ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جی۔ اس کے لیے مرکزی اسلام ہمیں جو ہدایت دیتا ہے امام محمد باقر اور امام علی رضا مجھے یاد ہے اور تمام کتابوں میں نقل ہے کہ محرم الحرام کا چاند مدینے کے لوگ آسمانوں پہ نہیں دیکھتے تھے، آل محمد کے گھروں کی طرف ان کی نگاہیں ہوتی تھی، ان کے کان آل محمد کے گھروں کی طرف ہوتے تھے۔ جب ان سے گیارہداری شروع ہو جاتی تھی سمجھ لیتے تھے محرم کا چاند آ گیا، آج چاند رات ہو گئی۔ بے شک یہی عالم ہر امام کا رہا، اور ہمارے لیے سب سے بہتر ایام رضا میں ہمارا سر جھکا ہو، دوسرے کے لیے دیانتداری ہو، دوسرے کے لیے امانتداری ہو، اس سے سلوک کریں، پیاسوں کو پانی پلائیں، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں،
اور جو بھی ہمارے دل میں گلے شکوے ہیں عید اور بقرعید میں تو آپ اپنے گلے شکوے میں مٹاتے ہیں گلے مل کے، مگر میں کہتا ہوں محرم الحرام ایسا مہینہ ہے جس میں ایک دوسرا انسان مجلسوں میں جاتا ہے، اگر کسی کے دل میں کینہ ہے تو سب سے پہلے وہ کینہ وہ حسد نکال کے جائیے۔ مولا کا کہنا ہے، قول ہے امام رضا علیہ السلام کا کہ جس کے دل میں سیاہی ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، وہ میرا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، وہ میرا مناصر نہیں ہو سکتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ جو میرے روزے کی ایک بار زیارت کرے گا میں اس کی قبر میں آؤں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایام عزا میں ہر امام آتے ہیں، شہزادی کونین آتی ہیں، آپ کس فرش پہ بیٹھے ہیں؟ مسجد سے نکل کے غیبت ہو رہی ہے، باہر بیٹھے آپ سگریٹ پی رہے ہیں، باہر بیٹھے آپ مسالہ کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، کہا صاحب ان کے اگر سالن اچھا نہیں بنا تھا، صاحب ان کے پاس اتنا پیسہ اتنا چھوٹا حصہ بانٹ دیا۔ تو یہ سب باتیں اس محرم حرام میں نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دل بڑے ہونے چاہیے، کیونکہ ہماری اس طرح کی وجہ سے ہی عزاداری کو فروغ ملنا چاہیے، مل رہا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے لوگ غریب ضرور تھے مگر ان کی عزاداری کرنے کا جو جذبہ تھا وہ اور تھا۔ صحیح، آگ لگی ہوئی ہے چلے جاتے تھے، تلواریں چل رہی ہیں وہ ہٹتے نہیں تھے، گولیاں چل رہی ہیں کہتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ میں پھر ایک بار یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کو، تمام ناظرین سے، کہ اس محرم میں کم سے کم ایک بات کریں کہ ہم کسی کی عزاداری نہ کریں، ہم دوسرے کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، کمتر کو بھی گلے لگائیں۔ سب سے بڑا عمل ہے کہ غریب کو گلے لگانا محرم میں سب سے بڑا عمل ہے۔ امام حسین مظلوم کربلا نے جون کو کیا کہا تھا؟ جون نے کہا ہوا گوڑے ہیں، جون تمہارا خون میرا خون ہے، میں تمہیں گوڑا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین مظلوم کربلا نے کیا بتایا، کیا جواب دیا کہ ہم نے اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح جتنے بھی حسینی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنا چاہیے۔ ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب حیدر کرار کے چاہنے والوں کو، ہم سب ولایت کے ماننے والوں کو کبھی تو بات ہوگی، نہیں تو اگر آپ نے اس پہ کوتاہی کری تو پھر ہم نہیں جانتے۔ میں اس کے لیے ایک بات کہتا ہوں، کسی نے ہم سے کہا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے کہ مجلس افضل ہے؟ تو میں نے یہی کہا کہ یہ آپ چھوڑنا کیا چاہتے ہیں؟ مجلس چھوڑنے نماز چھوڑنا یہ بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ کیا ہے؟ میں نے اس کے اندر صرف ایک بات کہی کہ ایک شخص کے ساتھ بیٹے، ایک دوست ہے اس کا، وہ 7 بچوں کا ایک دوست، وہ سب کو دوست بنتا ہے، اس کے باپ کو سلام نہیں کرتا، اس کے باپ کو سلام نہیں کرتا، ساتوں کو بیٹوں سے دوستی ہے۔ وہ ایک بار کوئی چلا گیا وہاں کچھ سوغات لے کے آیا، اس نے ساتوں کو بیٹوں کو، ساتوں کو دوستوں کو اپنے ایک ایک چیز دینا چاہی، مگر وہ گھر آیا، حضرت رسول اس نے ان کے والد صاحب کو سلام نہیں کیا، ان کے والد صاحب عزیز تھے، بچے صاحب اس میں مضمون تھے، مگر اس نے نہ ان کی عیادت کری اور نہ ان سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کو کیا ہوا، حیدر یہاں ہو، جون یہاں ہو، میں تمہارے لیے موبائل لے کے آیا ہوں، میں تمہارے لیے لیپ ٹاپ لے کے آیا ہوں، میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں۔ لڑکوں نے دھیرے سے باہر کر دیا، میں اتنی دور سے آپ کے لیے اتنی ضیافت اٹھا کے لایا ہوں، آپ نہیں دے رہے ہیں۔ صحیح، تو غریبہ ہو کے آ گیا۔ بس اسی طرح سے ہے، ہم مجلس کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، نظر و نیاز کے لیے روضے پہ جاتے ہیں، اور تمام
کرتے ہیں مسجد میں نماز بھی پڑھتے جس طرح کہ وہ ان کے باپ کو سلام نہیں کرتا تھا، اسی طرح آل محمد آپ کے کسی بھی کیے ہوئے کام کو تب تک انجام نہیں کریں گے، تب تک دور نہیں کریں گے جب تک آپ نماز قائم نہیں کریں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اسی لیے امام حسین نے آخری وقت میں سجدہ کر کے بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں مگر میری نماز قضا نہیں ہے، میری نماز کے لیے اے مومن، اے امام حسین کے قدم منانے والوں، آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایک بار ادائی قضا ہو گئی تو اس کی ادائیگی کا کوئی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے، مگر اگر نماز قضا ہو گئی تو آپ کی ذمہ داری آپ کے بچوں پر ہے۔ اس لیے ایام الاضحیٰ میں جہاں بھی وقت کی ادا دے جائے ہماری پہلی حاضری وہ ذمہ داری ہے۔ جب میں وقت سے نماز پڑھ رہا ہوں ہم جس مسجد میں بھی جائیں گے وضو کے ساتھ جائیں گے، جب وضو کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے گئے ہم یہی دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ 1,64,000 نبی آتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، شہزادی قرآن آتی ہے، مولانا امام آتے ہیں، مجلس پاک آتے ہیں، مولانا مضمون آتے ہیں، شہزادی کربلا آتے ہیں، معلوم نہیں کون کون آتے ہیں، بغل میں بیٹھا ہوں۔ جب آپ وضو میں ہوں گے تو آپ کے سب ہاتھ رکھیے گا۔ جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ اگر اجازت ہے تو ایک دو سوال اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں یا جیسے آپ مناسب سمجھیں؟ جی اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، اور دوسری طرف یہ مقدس ایام محرم الحرام کے، تو اس میں ظاہر ہے کہ عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام، تو میں عزاداری اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ عزاداری مظلوم کربلا اور امام زمانہ علیہ السلام کا آپس میں کیا رابطہ ہے، کیا ان کی آپس میں ربط ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرزن میں فضائے تقدیم کے حاضر یہ سیدھا امام حسین نے مظلوم کربلا نے اس وقت پڑھا تھا جس وقت آپ کی کہ جناب علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گئے تھے، اور وہ کربلا کے میدان سے آپ کو خیمگاہ نظر لا رہے تھے، تو آپ آگے بڑھتے تھے اور پھر پیچھے ہٹتے تھے۔ آگے جب بڑھتے تھے تو کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب پیچھے ہٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کا غم کسی کو نہ دے کہ 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں میں نہیں، 3 بھائی کا دین اس زمانے میں اس دین کے لیے لکھا ہے کہ بڑے بڑے شیر، بڑے بڑے ہاتھی، بڑے بڑے جانور ہوا کرتے تھے، ان کے لیے ان کے کار میں استعمال ہوتا تھا۔ وہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ جس کی گردن کتنی بڑی، 6 مہینے کا فلم کیا ہوتا۔ بس میرا ماننا یہ ہے کربلا معلیٰ اور ایران میں کوئی فرق نہیں۔ مسجد زمران میں امام زمانہ آتے ہیں اور مسجد بنائی اسی لیے گئی ہے کہ امام زمانہ کے نام سے منصوب ہے۔ امام حسین نے کربلا میں آخری وقت ذوالفقار کا استعمال کیا۔ یہ آپ اصل میں پڑھ سکتے ہیں تمام کتابوں میں، اور آپ پڑھ کر کے اندر کرتے تھے تو کہتے تھے تم کیا سمجھتے ہو، میں تھک گیا ہوں،
تو تم کیا سمجھتے ہو تم کیا سمجھتے ہو تم نے اگر گھمار دیا میرے لیے بیماری چلی گئی تو تم کیا سمجھتے ہو میرے بازو عباس کو شہید کر دیا تو کیا میری کمر خمیدہ ہو گئی؟ نہیں، میں آج بھی اتنا ہی ہوں، میرے علی کا بیٹا ہوں، بڑا بڑا حملے کرتے تھے، تم نے میرے محمد کو شہید کیا، یہ تم نے شہید کیا، یہ تم نے شہید کیا، تم نے میرے بھائی قاسم، تم نے میرے بھائی عباس کو شہید کیا، یہ لو پھر اس طرح سے حملے کرتے تھے مگر قدرت ندا آئی۔ صحیح کیا ندا آئی کہ اے حسین ہم راضی ہیں، جی بس ذوالفقار کو 99 رکھ لیے اور ذوالفقار کو آپ نے 99 رکھ لیا۔ اس کے بعد جو واقعہ سارے شیعہ کے حیدر کربلا جانتے ہیں، جو لشکر بھاگ رہا تھا الحفیظ الامان کہتا ہوا، جو کہہ رہا تھا کہ امام حسین رک جائیے، آپ کو شہزادی حسین کا واسطہ، جو کہہ رہا تھا امام حسین رک جائیے، آپ مولا علی کا واسطہ، آپ جب اس نے دیکھا کہ میرے اوپر حملہ ہونا بند ہو گیا تو لشکر پلٹا، جس کے پاس جو تھا اس نے اس تیر سے حملہ کیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اپنی گھوڑیوں میں پتھر جمع کر لیے، پتھروں سے حملہ کر رہا تھا۔ بس میں یہ بات جانتا ہوں کہ کربلا میں آخری جنگ کا انصاف باقی ہے، جس طرح سے آج بھی باقی ہے اسی طرح سے کربلا کا انصاف باقی ہے۔ اور امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام جو آج غیبت میں ہیں جی وہ انتظار کر رہے ہیں مومنوں بے شک کہ ہمارے جو مومن ہیں وہ سب کے سب خیرات پہ آ جائیں، وہ سب نمازی ہو جائیں، وہ سب اداکار ہو جائیں، جی اور جس دن یہ بات ہو جائے گی ہمارے ایمان کا ظہور ہوگا، اور جو کربلا جہاں سے کربلا ختم ہوئی وہاں سے کربلا امام اصل شروع کریں گے، اور جتنے بھی ظالمین ہیں اور جو ظالمین رہ گئے اور جو یزید کے پیروکار ہیں، سن لیں جو لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لعنت ہو ان کے کہنے والوں پہ، ان کے ماننے والوں پہ، ان کے طرح کی لوگوں پر بے شمار لعنت میری طرف سے قیامت تک یہ لعنت جاری رہے گی ان کے لیے جو لوگ یزید کو بے شمار جی یا یزید کے خاندان بے شک بے شک بس یزید کے ماننے والے یا ان لوگوں کو جو لوگ امام حسین کو مظلوم نہیں سمجھتے ہیں، ان سب سے بدلہ لینے کے لیے امام زمانہ غیبت میں ہے، امام زمانہ میرے سامنے ہے، امام زمانہ حال کے سامنے ہے، امام زمانہ حال کے سامنے ہے۔ میں نے پہلی بھی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جس کو چاہیے جب چاہیے امام سے ملاقات کر لے، بس ہاں میرا نفس پاک ہونا چاہیے، میری زبان پاک ہونا چاہیے، میرا دل پاک ہونا چاہیے، میری عبادت پاک ہونی چاہیے، عبادت میں ریاکاری نہ ہو، عبادت میں ریاکاری نہ ہو۔ جب مجھ میں ریاکاری ختم ہو جائے گی، جب ہم چاہیں گے تب اپنے حضرت امام سے ملاقات کریں گے۔ امام انتظار کر رہے ہیں، ذوالفقار دیے ہوں گے کہ اللہ کی صدا آئے، کون ہے جو یزید کے خانوادے کو ان کے ماننے والوں کو ختم کرے؟ اس وقت خانہ کعبہ سے جو اللہ کا گھر ہے وہاں سے ذوالفقار لیے ہوئے امام اصغر آئیں گے اور سڑکوں پہ اعلان کریں گے، جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو قاتل آل محمد ہیں، خالی ایک محمد کی بات نہیں میں کرتا ہوں، آل محمد کے ساتھ 11 کے 11 آل محمد کے قاتلوں پر جتنے بھی قاتل ہیں ان کے ماننے والے ان سب کو وہ قتل کریں گے، ان سب کو جہنم واصل کریں گے۔ یہ پیغام ہے، اسی پیغام کے لیے، اسی کام کے لیے امام زمانہ غیبت میں ہے، اور وہ آئیں گے
اور اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا پروردگار جب تک اپنے حجت ایمان کی میراث نہ کر لوں اور ان کے ساتھ آزاد اس وقت نگاہ ہوا ہے کہ زمین دولت اگل دے گی کسی بھی طرف لوگ غریب نہیں ہوں گے جس طرح سے مولا کائنات کے زمانے میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا کوئی بے گھر نہیں تھا کوئی بے لباس نہیں تھا اسی طرح سے حجت ایمان کے زمانے میں کوئی بے لباس نہیں ہوگا کوئی بھوکا نہیں ہوگا کوئی بے گھر نہیں ہوگا سب کے پاس اپنے گھر ہوگی سب کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ اپنا خمس و زکوٰۃ سروں کے لاکھ کے 40 گاؤں ڈھونڈیں گے کہ کوئی مل جائے مسکین جس کو میں خمس و زکوٰۃ دے دوں کوئی خمس و زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوگا الحمدللہ۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، دل تو کر رہا ہے کہ آپ سے سوالات کرتے جائے اور ہم استفادہ کرتے جائیں، لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکال کے نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا اور قوم کو نصیحت فرمائی۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں، اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزارہ اور دعا گو ہے۔ جی میں بھی دعا کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ۔ پروردگارہ جو میرے قلیل سی عبادت کر رہی ہے اس کو قبول کر لے۔ تیرے آل محمد جہاں جہاں سب کی چاہنے والے ہیں ان سب کی جان والی عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ الہ آمین۔ فرض زہرا ضرور ہو جائے، ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار کرنا۔ پروردگارہ ہم سب کو کوئی فضلت سوائے آل محمد کے اور عالمین جہاں اسلام کے ظالم بادشاہ ہیں ان سب کو نابود کر دے، اسلام کی پرچم کو سر بلند کر دے، کفر و نفاق کو ختم کر دے، ایران کو سر بلند کر دے، عراق اسرائیل کو دنیا پانی سے نابود کر دے، اور ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد کے۔ الحمد للہ آپ کو بشیر اللہ اللہ ملائکۃ صلو علیہ وسلم سلام علیکم ایام قلبی القلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى شکر گزار ہے آپ کے۔ علیکم السلام، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت اچھی گفتگو فرمائی عالی جناب مولانا الحاج سید واجد علی رضوی صاحب نے، اچھی گفتگو فرمائی اور اچھی نصیحت انہوں نے کی، اور عزاداری کے عنوان سے ایک اچھی نصیحتیں انہوں نے فرمائی۔ البتہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ ایک چیز جو ہے علماء کی گفتگو کو اور بزرگان کی گفتگو کو اور جو لوگ عمر رسیدہ ہے ان کی گفتگو کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے۔ تجربہ ہوتا ہے اور ان کی جو تجربات ہے ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے تھوڑی سی ایج میں بھی بڑا ہو اس کی بھی بات سنیں، سننے کی ہمارے اندر ایک طاقت ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سنیں۔ معصوم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ زیادہ سنیں اور کم بولیں۔ بولنا جو ہے یہ انسان جو ہے بولنا یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، سننا جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی کچھ بھی بولے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں آپ نے عمل آپ کے اوپر ہے کہ آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ کے اندر کتنی وہ ہے کہ آپ ان میں سے اس حق اور باطل کو جو ہے وہ اس میں فرق کر سکیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں سننے کی ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے۔ آج کل کے دور میں لوگ سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہے۔ آپ سوشل میڈیا سے لے کر جہاں پر بھی دیکھیں بولتے زیادہ ہے، سنتے کم ہے۔ جو لوگ بھی بولتے زیادہ ہے، سنتے کم ہے، تو وہ یقیناً کوئی زیادہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ وہ شخص جو ہے وہ زیادہ کوئی عقل والا نہیں ہوتا۔ عقل مند انسان ہمیشہ سنتا رہتا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔